हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ। जी जी हाँ, सर, मेरा एक सवाल है कि आपने अभी कहा कि साइंस और जो मज़हब है, ये जो है, ये एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। सर, मैं इस चीज़ का कायल हूँ, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन सर, आपने दूसरी बात ये कही कि साइंस में कुछ ऐसी थ्योरीज है जो रिलीजियस से जो है वो मुतजाद होती है। ये भी एक फैक्ट है। सर, इस टाइम जो मुस्लिम मुआशरा है, मैं समझता हूँ कि ये दो हिस्सों में बट गया है। कुछ ऐसे हैं कि जो सिरे से मानते ही नहीं है साइंस और मजहब को, कि इस पे कोई हम आहंगियत है। कुछ मानते हैं मजहब अलग है, साइंस अलग है। सर, इससे पहले कि मैं सवाल करूं, मैं थोड़ी एक चीज वजाहत करना चाहता हूँ। जी जी सर, मेरा मानना ये है कि साइंस में दो तरह की चीजें हैं। एक है जिन्हें हम साइंटिफिक फैक्ट्स कहते हैं, और सर जिन्हें हम साइंटिफिक थ्योरीज कहते हैं। ये दो चीजें हैं। सर, जहाँ तक मेरा मुताला है वो ये है कि साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं वो अभी तक कुरान के साथ वो कभी वो जो है कन्फ्लिक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन जो थ्योरीज हैं जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, वो कुरान के साथ करती है कन्फ्लिक्ट। सारी नहीं करती है, करती है। उसकी मिसाल सर आपने अभी अपनी बेहतरीन गुफ्तगू में ये कही कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि वो जो है सर वो थ्योरी है, वो भी फैक्ट नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं ये मानता हूँ, मैंने ये और बहुत सारे मुस्लिम ये इस चीज़ के कायल है, इस बात के कायल है कि साइंस और मजहब में तजाद नहीं है। लेकिन सर, जो लोग साइंस को इंक्लूड नहीं करते हैं मजहब में, कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ ऐसे तस्वुरात है जो मजहब के खिलाफ है, जैसे डार्विन डार्विन की थ्योरी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, मुसलमान ऐसा निज़ाम कैसे बना सकते हैं जिससे एक वो फिल्टराइजेशन हो, ताकि ये जो गलत अकायद जो है, जो मजहब के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं, इनको हम अलग करें, ताकि जो बाकी लोग जो हैं, जो साइंस को नहीं मानते हैं, वो फिर इस साइंस को माने। सर, क्या तरीकेकार हो सकता है अभी? जी 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 आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। असल में एक अरबी में कहावत है, अन्नासु आदाउ मा जहिलु, यानी जिस चीज को लोग जानते नहीं उसके दुश्मन बन जाते हैं। असल में मैंने ये कहा था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि साइंस के दो पार्ट हैं, वो सही है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि साइंस जो है ना, चीजों को समझने का एक मतलब उसको स्टडी करने का एक जरिया है। तो जो आप थ्योरी बता रहे हैं ना कि बहुत सी थ्योरी इस्लाम से टकराती है, मैं कह रहा हूँ कि वो थ्योरी है, उसमें खुद इवोल्यूशन हो रहा है। वो किसी एक फैक्ट पे पहुंचकर रुक नहीं गए, उन्होंने कोई एक हतमी बात नहीं कह दी। अब आपका काम यह है कि आप उसकी डीप नॉलेज हासिल करें और कुरान की कसौटी पर उसको परखें। जब आपके पास उसका की डीप स्टडी होगी, आप उस नॉलेज को आगे लेकर के जाएंगे तो आप उसको रिफ्यूट कर सकेंगे। अब जहाँ तक इर्तिका का मसला है, मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी जो है, खुद मुसलमानों के अपनी हिस्ट्री में, अपनी तारीख में इसके कायल लोग रहे हैं। इब्ने मिस्कवे जो एक बड़ा फिलासफर गुजरा है, उसने बाकायदा इसका तज़किरा किया है। आप जानते होंगे मौलाना रूमी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता, यानी जो जो चीज़ बिल्कुल डार्विन कहता है कि इंसान ने इस तरह से इवॉल्व किया है और इंसान तक वो पहुंचा है, पहले वो कुछ और था, फिर कुछ और बना, फिर कुछ और बना, फिर कुछ और बना। बिल्कुल तकरीबन इन्हीं अल्फाज में रूमी ने अपनी बातें कही हैं। उनको जो है हम कह सकते हैं कि वो रूहानी इर्तिका की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका आप यानी आप मसनवी निकालें और मसनवी के उस पार्ट का उर्दू तर्जुमा करें, तो बहुत ज़्यादा गहरी मुमासलत आपको नजर आ जाएगी। मैं आपको वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा किसी वक्त। मुझे आप अपना कुछ ईमेल वगैरह दीजिएगा, तो मेरे पास मसनवी है और उसका तर्जुमा भी है। तो वो जो पार्ट जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये तो मसनवी तो डार्विन के भी बाप हैं, यानी रूमी। तो मुसलमानों के यहाँ ये चीजें मौजूद थी, लेकिन वो इसको फिलॉसफी के तौर पर लेते थे। वो इसको मजहब के मुखालफत में एक टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते थे। डार्विन ने भी नहीं किया, डार्विन तो खुद एक मजहबी आदमी था। लेकिन मामला ये हुआ कि उसके बाद बहुत सारे मुल्हिदीन ने, जिनका यूरोप में बड़ा रिवाज है, आपने भी नाम सुना होगा, रिचर्ड डाकिन है और बहुत से लोग हैं, इवन एक स्टीफन हॉकिंग ने भी, और दूसरे लोगों ने, उन्होंने इसको इर्तिका को, इस थ्योरी को, डार्विन की इस थ्योरी को मजहब के खिलाफ इस्तेमाल किया है। और उन्होंने जो सवालात उठाए हैं, जिस तरह से एक नेचुरल कॉस्मोलॉजी को तश्कील दिया है,
اب اس کاسمولوجی، وہ کاسمولوجی تو بہت بڑا چیلنج ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ اب دیکھیں یہ نیچرل ارتقاء پہ مبنی ایک نیا علم آیا ہے، اور آپ نے نام سنا ہوگا نوال ہراری، اس نے اس پہ کئی کتابیں لکھی ہیں، وہ مشہور یعنی فیوچر کے اوپر لکھنے والا ہے، اور یورپ میں رہتا ہے، کہ یوٹیوب پہ تقریریں بھی آپ سن سکتے ہیں، کتاب بھی ہے، اور اس نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں، کتاب ہے بہت مشہور اس کی، ہومو سیپین۔ تو اس نے جو ایک مطلب اس کو جو آگے بڑھایا ہے، جو پورا ایک منظم علم بنا کر کے لوگوں کو دیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں متاثر ہیں اس سے، تو وہ یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یعنی جو کاسمولوجی ہے یہ پوری، اب مذہب جو کہتا ہے، بائبل جو کہتی ہے، وہ اس کے حساب سے دنیا کی عمر جو ہے وہ 4 یا 5 ہزار سال ہے، اور یہ جو نیچرل کاسمولوجی جو اس میں ڈارون کی تھیوری پر مبنی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ زمین، یہ پوری کائنات، یہ اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 13 ارب سال پہلے یہ بنی ہے، اور جس طرح سے اس نے ارتقا کیا، اس کے نتیجے میں جو نیچر کے اندھے قوانین ہیں، ان کی بنیاد پر یہ ایوالو کرتی چلی گئی ہے۔ اس میں نہ کسی خدا کا تصور ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ خدا کے پیغام کی کوئی ضرورت ہے، نہ رسول کی کوئی ضرورت ہے، نہ یہ سب جو ہم کیا نام ہے، حشر و نشر اور قیامت اور جنت و دوزخ وغیرہ اور دین اور مذہب تہذیب، یہ سارے جو تصورات ہیں، نوا ہراری جو ہے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہیومن امیجنیشن، انسان نے امیجن ان کو کیا ہے، اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ امیجن کرنے کے علاوہ ایک ماضی میں جو کنگ ہوتے تھے، انہوں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کیا، دونوں کے مفادات اس سے پورے ہوتے تھے، اور یہ چیزیں ایک افیم کی شکل میں، مذہب کی شکل میں، مختلف مذاہب کی شکل میں لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے رہے، اور انسان جو ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ گاتا اور ناچتا رہا، اور ان کی خدمت کرتا رہا، یعنی پیشوایان مذہب کی اور کنگز کی، شہنشاہوں کی اور امپرر کی۔ تو یہ جو کاسمولوجی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ابھی جو چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے انسان کی حیت، اس کا نیچر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہمارے یعنی جذبات ہیں، انسانی جذبات، ان کی بنیاد پر بہت سارے مذہب بھی بہت سے فیصلے کرتا ہے، تہذیب تاریخ بہت سے فیصلے کرتی ہے۔ اب ایسی ڈرگ متعارف ہو رہی ہیں کہ جب ان ڈرگس کے ذریعے سے آپ کو غصہ ہی نہیں آئے گا، آپ بس ایک مستی کی کیفیت میں رہیں گے۔ ان ڈرگس کے ذریعے سے آپ جو ہے، یہ یہاں تک ایک ایسا پروجیکٹ بھی بعض سائنسدانوں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ انسان کو موت ہی نہ آئے۔ اب ظاہر ہے یہ، حالانکہ آپ اس کو سن کے ہنسیں گے، لیکن یہ پروجیکٹ چل رہا، سائنسدان بہت سارے اس پہ لگے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ یا تو انسان کو موت ہی نہیں آئے گی، ہم ایسی ڈرگس، ایسی دوائیں ایجاد کر لیں گے، یا یہ ہوگا کہ انسان کی عمر جو ہے، جو اب ہے 80 سال ہے، 90 سال ہے، 70 سال ہے، 60 سال ہے، اس کو ہم کئی 100 سال، 900 سال، 1000 سال اتنی کر دیں گے کہ انسان خود آرزو کرے گا کہ مر جاؤں۔ تو ان سب چیزوں پہ سائنس کام کر رہی ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ وہ خود بڑا ایک چیلنج ہے۔ اب دیکھیے پہلے انہوں نے جو ہے، یعنی آپ نے سنا ہی ہوگا، ڈولی نام کی ایک بھیڑ پہ اس کا تجربہ کیا، پھر روبوٹ بنائے، روبوٹ دنیا میں چل رہے ہیں ہر جگہ، اکانومی میں ان کا یوز ہو رہا ہے، لیکن آج کی سائنس تو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ایسے بھی روبوٹ ایجاد کرنے جا رہے ہیں جو ہو انسان ہوں گے، وہ سوچیں گے، وہ بولیں گے، وہ آپ سے بات کریں گے، وہ آپ کے اشاروں پہ کام کریں گے، بلکہ ایسی مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں جو آپ کے مطلب یہ کہ آپ کے دل میں کچھ آئے گا، اس کو وہ مشین پڑھ لے گی اور اس کے حساب سے وہ کام کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ آنے والا ہے، اور آ بھی رہا ہے کسی حد تک، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے، یعنی مسلمان علماء ان چیزوں سے بڑی حد تک بیگانے ہیں، وہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب یہ چیزیں بالکل آ جائیں گی سامنے، تو آپ کے سامنے اتنے بڑے چیلنجز آئیں گے، آپ کے جو مفتیان کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو جو ہے، ان کے سامنے جب یہ نئے نئے مسائل سامنے آئیں گے،
اب دیکھیے ہمارے یہاں جو ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، بہت دنوں سے 100 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ ہم یہ تصویر جو ہے انسان کی جو تصویر، اس کا استعمال کریں کہ نہ کریں، یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، یہ دم کٹی ہو، یہ سر کٹی ہو تب جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب بہت ساری روایات احادیث میں ایسی موجود ہیں، احادیث کے ذخیرے میں، جو تصویر کو منع کرتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، کسی بھی طرح کی فوٹو، کسی طرح کی کوئی امیج، کوئی تصویر آپ استعمال کریں۔ لیکن اب موجودہ زمانہ ایسا ہے کہ اب امیج کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کوئی تمدن، کوئی تہذیب، کوئی معاشرہ امیجز کے بغیر جو ہے، نئی ٹیکنالوجی کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو لیکچر دینا ہے، آپ کو کچھ پڑھانا ہے، آپ کو کوئی ڈاکومنٹری دکھانی ہے، سب میں امیج کا استعمال ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، تو یہ ایسی ضرورت ہے کہ اس کو مطلب کنسیڈر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو علماء کے جو فقہی حصول ہیں، وہ جب ہم جینیٹک انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم جو کاسمولوجی ہمارے سامنے جو لانے والی ہے، جو طوفان، اس کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے علماء کے بنائے ہوئے جو فقہی مسائل اور فقہی اصول ہیں، وہ سب دھڑام سے گر جاتے ہیں، وہ کہیں کام نہیں دیں گے آپ کو۔ آپ کو بالکل ایک نئی فقہ ڈیولپ کرنی ہوگی جب یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ابھی تو خیریت یہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ یہاں چیزیں پہنچی نہیں ہیں، وہ پہنچیں گی تو کیا حال ہوگا۔ ابھی تو ہم جو تصویر کے مسئلے سے نہیں نکل پائے۔ تو میں اسی کی طرف میں نے اپنے مطلب گفتگو کے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ موجودہ زمانہ کدھر جا رہا ہے، ہمیں اس کو بہت مطلب سنجیدگی سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ اس کو جو ہے بالکل، یعنی وہ پنجے جھاڑ لیتا ہے اس کو، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے، ہمارا مذہب جو ہے محفوظ ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مذہب آپ کا محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ کے گھر دیکھیے، بہت دنوں پہلے فلموں کی جہاں تک بات تھی، ان کو منع کر دیا گیا تھا، وہ حرام قرار دیا گیا تھا، اور یہ ہوا تھا کہ اور ٹی وی وغیرہ، جو بہت زیادہ مذہبی لوگ ہوتے تھے وہ ٹی وی سے توڑ دیتے تھے، اس سے حل ہو جائے گا۔ ایک الگ اب کیا ہے، ٹی وی نہ صرف آپ کے گھر میں موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہے۔ چلیے ٹی وی چھوڑ دیجیے، ٹی وی سے بڑی شکل میں آپ کے بچے کے پاس جو ہے وہ موبائل ایپ موجود ہے، موبائل موجود ہے، طرح طرح کے نئے برانڈ اس کے آ رہے ہیں، اور ساری چیزیں وہ جو آپ ٹی وی میں نہیں دیکھ سکتے تھے، جو آپ فلموں میں نہیں دیکھ سکتے، وہ سب آپ موبائل پہ آپ کی نئی جنریشن دیکھ رہی ہے۔ تو آپ کے آنکھیں بند کر لینے سے یا آپ کے کیا نام ہے ریت میں سر دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ مسئلہ تو اپنی جگہ کھڑا رہے گا، بلکہ وہ آئے گا، اور اس تیزی سے آئے گا کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اب معاملہ یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے ان کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی، علماء بھی، ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں، بہت سنجیدگی سے ان چیزوں پہ سوچ نہیں رہے کہ کل کو جو ہے اس معاشرے کا کیا بنے گا، اور ہم کس طرح سے جو ہے لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔